सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने हाई पोल्स के अंदर 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और वो सब में इलेक्शन जीत गए। वहीं दूसरी तरफ तालिबान स्वात के अंदर आ गए हैं। इस बात का जो खदशा है उसका इजहार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी हुआ। अरविंद, जरा बकवास बंद करो और वो बात करो जो तुम्हारे जहन में चल रही है, जिसकी इजाजत तुम्हारा जमीर देता है। तो खबर यह है कि साल 2012 में हमारा देश भारत और यहाँ के लोग निर्भया, जो कि दिल्ली गैंग रेप की विक्टिम थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे। आज 2022 में एक भारत की ही बेटी बिल्किस बानो, जिसका 11 लोगों ने गैंग रेप किया, उसके घर के 14 लोगों का कत्ल किया और 3 साल की बेटी का सर दीवार से दे मारा, उसे भी मार डाला। बिल्किस का जब रेप हुआ तो वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। आज इस देश के लोग इस बात पर खामोश हैं कि बिल्किस के जो रेपिस्ट्स हैं, जो बलात्कारी हैं, उन्हें अच्छे आचरण का हवाला देते हुए जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल मामला है 15 अगस्त 2022 का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन दे रहे थे कि कैसे हमें हमारी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें जो सुरक्षा देनी चाहिए। ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के थ्रू उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी चिंता जताई कि भाई ये कैसे हो गया, ये लोग तो कन्विक्टेड हैं। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस भी डाली, रिट एप्लीकेशंस डाली कि भाई हमें पूरा प्रोसेस समझाया जाए। मैं भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि हमारे नेशनल मीडिया के अंदर जो डिबेट होती है, वहां आज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन किस तरह से इस बात को डिफेंड करेंगे। लेकिन हुआ ये कि पिछले 2 महीने से बीजेपी का एक भी स्पोक्स पर्सन या एक भी पॉलिटिशियन किसी भी डिबेट में नहीं गया इस इशू को लेके, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया। तब मुझे लगा कि शायद दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। 2 महीने और 2-4 दिन के इंतजार के बाद अब पता चला है कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया है कि किस प्रोसेस के तहत उन 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। तो पता चला कि जी इनकी रिहाई का ऑर्डर इंडियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, यानी भारत के गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत दी कि इन 11 लोगों को छोड़ दिया जाए। जब ये लोग जेल में भी थे पिछले 14 साल से, तब भी हर एक बलात्कारी तकरीबन ऑन एन एवरेज 1000 दिन, यानी ऑलमोस्ट 3.5 साल से भी ज्यादा वो जेल से बाहर रहे। फरलॉ के ऊपर उन्हें जो अच्छे आचरण के चलते पैरोल पे उनको बाहर दिया गया। अब ये हालत हो गई है। ऐसे में मैं बात करूं पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या कहा, तालिबान क्या कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने घर में भी थोड़ा सा झांक के देखने की जरूरत है। और ये जो हम हाई मॉरल ग्राउंड लेके बैठे हैं, इतना हाई हमने अपना मॉरल कंपास कर लिया है कि हम समझते हैं कि हम दुनिया पे किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तो आज वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, अपने गिरेबान में झांकने का। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं बिल्किस बानो के ऊपर, ये बताएं साहब, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा? आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं अगर राष्ट्रवादी मीडिया होता तो मैं आपसे यही सवाल पूछता। क्या जवाब देंगे आप इसका? तो इसका कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला है, बिल्किस बानो को क्यों मिले? नहीं, देखें जी, ये बहुत ही अलग अलग किस्म के इश्यूज हैं जिनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये तो एक तो केस है जो कि सिर्फ केस बाय केस देखा जा सकता है, जो बल्कि इस बानों का केस है। जो पंडितों का केस है वो एक इज्तिमाई किस्म का जेनोसाइड का केस है, जिसकी पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उस पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि उसको पंडितों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है और उसकी रेमेडी क्या है और कैसे फराहम की जा सकती है, उस पर तो 2 राय हैं ही नहीं। अब ये भी तो पंडित खुद भी इस बात की किसी से तवक्को नहीं रखते कि आप जब कभी भी बात करें तो सिर्फ पंडितों की एग्जॉडस या जेनोसाइड पे ही बात करें। दुनिया में
اور بھی دکھ اور درد ہیں لوگوں کے، اور بھی مسائل ہیں، ظاہر ہے ان پہ بھی بات کرنی پڑے گی، لیکن ان کا آپس میں کوئی پیرالل نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ بالکل الگ الگ کی نیچر کے کیسز ہیں۔ اور اگر آپ کسی پنڈت سے بھی بات کریں تو آپ سے اتفاق کرے گا۔ جو بلقیس بانو کا کیس ہے، یہ بیسیکلی کیس جو ہے ایک ٹیپیکل رول آف لا کا کیس ہے، اور اس وقت ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن پورے انڈین سب کنٹیننٹ میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے وہ رول آف لا ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور اسپیسیفکلی جو اس کے اصل ذمہ دار لوگ ہیں رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے، یا وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، ان کی طرف سے سب سے زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں رول آف لا کو ان علاقوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی اگر میں مثالیں دینے بیٹھ جاؤں تو میں آپ کو 1,00,000 سے زیادہ مثال دے سکتا ہوں آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ جو موجود ہیں، اور آپ ریسرچ کریں تو آپ اس پہ لاکھوں کروڑوں قسم کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری سوسائٹی میں رول آف لا کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے، اور وہ کس طرح ڈس ریگارڈ کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن اور اس کے احترام کے لیے جن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ ٹیپیکلی یہی کیس ہے، اس میں 2-3 چیزیں اگر یہ آپ عوام کے لیے بریک ڈاؤن کریں۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے عام آدمی کی اس کے لیے کہ جس میں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی آدمی جو پکڑا گیا وہ کس پارٹی سے ہے، اس کے نظریاتی ایفیلیشنز کیا ہیں، اس کے لیڈرز جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں یا اس سے باہر ہیں، اس کے رشتے ناطے کیا ہیں، اس کی اپنی جو ہے فائنینشیل اور پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک ریپ کیس ہے، بلااتکاری کا کیس ہے، اور بلااتکاری میں کون جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، پولیٹیکل کیا سٹرنگ جو ہے وہ کھینچ سکتا ہے، اس سے ظاہر ہے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلق اس کیس کی تفصیلات جو ابھی آپ نے پیش کی اور جس طرح میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو یہ بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ، یا جس کو عدالتی زبان میں اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں، کہ یہ لمبے عرصے تک چلنے کے بعد یہ کیس جو ہے ہائر کورٹس میں جا کے تو اس کو باقاعدہ ڈیسیجن ہوا اور لوگوں کو سزا ہوئی۔ تو اب یہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں جو جیل کے ڈیپیوٹیز ہوتے ہیں یا ہیڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسیع تر اختیارات ہیں انگریزوں کے زمانے سے لے کے، کہ وہ بہت سارے لوگوں کو انلسٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیٹاگریز ہیں، ان میں یہ لوگ آتے ہیں، ان میں کسی کی چال چلن کی بنیاد پہ، کسی کے رویے کی بنیاد پہ، کسی کی سروسز کی بنیاد پہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کنسیشنز موجود ہیں، جو کہ جس کو آپ جیل کا مینول یا جو اس کا پروٹوکول ہے اس کی روشنی میں اس کو کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈرز آئے ہیں، تو میرے خیال میں گورنمنٹ ایسے آرڈرز انیشیٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جو ہے چونکہ لا یہ کامن لا ہے، اور جو پریکٹسز ہیں اور جو کسٹمز ہیں وہ میں بڑی گہرائی سے سمجھتا ہوں، اس کے لیے یہ جو ہے انیشیٹو جیل کی طرف سے ہوا ہوگا، وہاں گیا ہوگا، انہوں نے اس کی منظوری یا کنسنٹ دی ہوگی، وہ آرڈرز نہیں کر سکتے کیونکہ آرڈرز دیٹ وڈ بی ٹوٹلی ڈسٹرائنگ آف جیل کے اندر ایک بورڈ بنا تھا جس کا نام کوئی گودھرا کاؤنسل یا سم تھنگ کچھ تھا، اس میں انہوں نے بھی ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ ہاں جی ہم ان کو اچھے بیہیویئر کے اوپر اور اس پہ ہم ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ہوم منسٹری نے پھر اس کے اوپر اپروول دی ہے، لیکن نوٹ کرنے والی بات ہے ہر ایک جو بھی اس کاؤنسل کا ممبر تھا، ہر کسی نے ایک ہی زبان میں ایک ہی بات لکھی ہے اور انگریزی میں لکھی ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، اسی پہ میں آ رہا ہوں۔ اب اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جیلوں کا جو سسٹم ہے، پریزن سسٹم آل اوور دا انڈین سب کنٹیننٹ، بنیادی طور پہ انہیریٹ ہوا ہے انگریزوں کی طرف سے، اور اس کی اپنا ایک جو ہے وہ روایات ہیں، اپنا طریقہ کار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں جیل کے جو بلکہ جیل سے باہر پوری سوسائٹی میں جو کرپشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ جیلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جیلوں میں
اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ایکسرسائز جو انفلوئنس ایکسرسائز کرنے کی کیپیسٹی ہے، آپ کے پولیٹیکل سٹرنگز ہیں، آپ کی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو آپ کی جیل میں اور عام آدمی کی جیل میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس طرح کے ریکمنڈیشن بورڈ ہو گئے، پیرول بورڈ ہو گئے، یا رائی کے معافی کے بورڈ ہو گئے، یہ سارے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور وہاں پہ یہ انفلوئنس جتنی اوپن طریقے سے چلتا ہے اس میں کسی طرح کا بھی کوئی سیکرٹ باقی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ایک بلاتکاری کا کیس جب کہتے ہیں تو جیل کا عملہ جو ہے اس کا لیے ضروری ہے کہ وہ جب لوگوں کو کیٹاگرائز کرتے ہیں تو اس میں یہ انہوں نے ان سے آپ جب پوچھیں گے، جب ان کی انکوائری ہوگی تو وہ کہیں گے جی یہ تو ہماری 200 سالہ تاریخ ہے کہ سیریس ترین ریپ کیسز میں لوگوں کو چال چلن کی بنیاد پہ یا ان کی سروسز اور یا بدلنا یا وغیرہ کی بنیاد پہ ان کی سزائیں کم ہوتی رہی ہیں، تو ہم نے کون سی غلطی کی، وہ یہ کہیں گے. لیکن اس میں ایک سوال لے لیں، مطلب اس میں لاکھوں سوال ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اس میں جو ہے وہ بلقیس کے کیس میں کیا بات نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے آج تک 200 ریپسٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیا، تو ان 10 کو یا 12 کو نہ چھوڑیں چونکہ اس میں بلقیس کا کیس ہے. اب یہ جو آرگومنٹ ہے وہ یوز کریں گے کہ ہم سب لوگوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم وی آر لیٹنگ اے ریپسٹ گو بیکاز آف دیئر بیہیویئر اور کنڈکٹ اینڈ تھنگس لائک دس. یہ ہوگا ان کا آرگومنٹ. میں ان کے آرگومنٹ کی بات کرتا ہوں، لیکن میں اسی طرف آ رہا ہوں جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ریورس دیکھنا چاہیے کہ بلقیس کیس از ناٹ اے نارمل کیس آف اے ریپ. یہ جو بروٹالٹی کی ہائیسٹ فارم ہے جس نے بڑے پیمانے پر سوسائٹی کی ایک سیگمنٹ میں فیئر، خوف اور دہشت پھیلائی ہے. ریپ انڈیا میں ہر روز، ہر سیکنڈ منٹ پہ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دی ہائیسٹ ریٹ ہے ان علاقوں میں. از ناٹ جسٹ انڈیا، از انڈیا، پاکستان، ان سب علاقوں میں. الگ بات ہے کہ ریپ جو ہے وہ رپورٹ کم ہوتے ہیں، ان کی سزائیں کم ہوتی ہیں، ایک کلچر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ بہت ہائیسٹ سطح پہ موجود ہیں. تو یہ جو ہے اس میں اگر کوئی ایسی واردات ہو جائے کہ کسی ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کی خواتین کو ڈیو ٹو دیئر ریلیجن اور ڈیو ٹو دیئر ایفیلیشن ود این ایتھنک گروپ اور ریپ جو ہے اس کو دہشت پھیلانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، یا جس طرح بچی کو دیوار پہ مارا گیا، یعنی وحشت اور بربریت جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جو باربیرک قسم کی پریکٹسز ہیں ان کے حد کراس کر دی جائے، تو دس از ناٹ اے نارمل کیس آف ریپ. ریئرسٹ کیس ہے سر یہ. ہاں، یہ مور دین نہیں، یہ مور دین ہے، چونکہ یہاں پہ ریپ کو ایک ہتھیار کے ایز اے ٹول یوز کیا گیا ٹو ٹیررائز دا پاپولیشن. نارملی ریپ کو جو ہے وہ ٹول کے طور پہ نہیں، لوگ چھپ چھپا کے اپنے جو ان کا سائیکالوجیکل ایموشنل جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. دے ڈونٹ مین ٹو ٹیررائز دا سوسائٹی. اٹ واز این ایکٹ آف ٹیررزم ان دیٹ سینس. تو اس کو ایک ان کو پہلی بات ہے اس لسٹ پہ ہی نہیں لایا جا سکتا جس میں ان سے کسی قسم کی ہمدردی یا کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ برتی جائے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ وہاں پہ قانون جو ہے وہ اسٹیریو ٹائپ ہے اور اس کا احترام زیرو ہے. آپ ایک دن جا کے کسی کورٹ میں گزاریں، آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں ججز کے رویے کیا ہیں، پریکٹیشنرز جو لائرز ہیں ان کے رویے کیا ہیں، جو مجرم یا ان کے لواحقین آتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے. جیل میں جائیں کہ پیسے دیے بغیر کون سا قیدی ہے جو ایک نارمل لائف جو ہے وہ جیل میں گزار سکتا ہے. تو جس ڈومین کے اندر جو ہے وہ رشوت، سفارش، ہکروا پروری، پولیٹیکل انفلوئنس، کھڑ پینچی، بدماشی، ان چیزوں کی یہ حد ہو، اس میں یہ تو ایک واقعہ جو ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا، ان کے لیے چھوٹا واقعہ ہے چونکہ وہ تو دھنسے ہوئے ہیں گردن تک ایک بہت بڑے دلدل میں. لیکن باہر کی سوسائٹی کے لیے یہ خوفناک کام ہے جس پہ مناسب طریقے سے ری ایکٹ ہوا. یہ نہیں ہے کہ اس کو لوگوں نے اگنور کر دیا. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس طرح کے برے اور بروٹل قسم کے باربیرک مینٹلٹی موجود ہے
At the same time there are 100,000 of people جو کہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہیں. They can react and they can say no to these kind of things. تو یہ بال پھر واپس جو ہے چلا گیا ان کے اس میں کورٹ میں. جی دنیا کے ہر بڑے اخبار نے، ہر بڑے قابل ذکر نیوز چینل نے اس خبر کو چھاپا ہے، اس کو دکھایا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہر روز کہتے ہیں کہ تمہارے ایکشن سے یا تمہاری باتوں سے دیش کی بے عزتی ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے، وہ آج کیا اس کو دیکھ نہیں رہے کہ اصل میں جو ملک کا نام خراب ہوتا ہے وہ تو اس طرح کے فیصلوں سے ہوتا ہے. اب دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں اگر ایک عورت کو انصاف نہیں ملا تو کون سی بڑی ایسی آفت ہو گئی. آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بچیوں کے روز ریپ ہوتے ہیں، وہاں کتنوں کو انصاف ملا ہے؟ اس قسم کے نا سوال لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں کریں گے. تو کیا کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ان کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سچویشن مائٹ بی ایون ورس. وہاں پہ ہزاروں سینکڑوں لڑکیاں جو ہیں ریپ ہوئی ہیں ان ڈے لائٹ ان فرنٹ آف ایوری باڈی. اس طرح کے ہائی پروفائل کیس ابھی ریسنٹ جو 4-5 سالوں میں آپ عمران خان کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں یا اس سے پہلے کہ جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا ان کو کس طرح چھوڑ دیا گیا، اور ایسے سینکڑوں ہیں جن کو کبھی اریسٹ ہی نہیں کیا گیا، اور ایسے ہزاروں کیسز ہیں جو کبھی رجسٹر ہی نہیں ہوئے. چونکہ پولیس بھی آگے وہی حرکت کرتی ہے کہ ایک جو ریپسٹ کی وکٹم عورت اگر کسی تھانے میں اینڈ اپ ہوتی ہے تو وہ تھانے میں کہیں زیادہ غیر محفوظ ہے ایز کمپیئر ٹو ان دا نیبرہڈ آف اے ریپسٹ. اور یہ کوئی ڈھاکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ تو ایک اندھیر نگری ہے، وہاں پہ ظلم کا ایک پوری سلطنت قائم ہے، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دا جینڈر. جو ان ایکویلٹی ہے اور جو عورت کا مقام ہے اور جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس سطح پہ اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، جس رسپیکٹ اس کو سوسائٹی میں ہے. پاکستان کے حوالے سے تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی انڈیا یا کسی ملک میں ہر ایک سیکنڈ یا 5 سیکنڈ بعد ایک عورت ریپ ہوتی ہے. پاکستان میں تو ہر سیکنڈ میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے. کس طریقے سے؟ اب ریپ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو پوری سیکشول انٹرکورس اور پورے جو اس کے مراحل ہوتے ہیں وہ طے کریں. ریپ کے مختلف درجے اور طریقے ہیں، جس کو ہم جنسی طور پہ ہراساں کرنا یا ڈرانا یا ٹیررائز کرنا کہتے ہیں. آپ عورت کو ٹچ کیے بغیر اپنی آنکھوں سے اور اپنی حرکات و سکنات سے جو ہے اس کو ہراساں کرتے ہیں سیکشولی، جو کہ پاکستان کے بسوں میں، ٹانگوں میں، رکشوں میں، کسی جگہ پہ آپ یہ دن پورا پڑھتا رہتا ہوں میں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی سٹوریاں ہوتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا، یہ سلوک ہوا، اور نوبت یہاں تک ہے کہ اس کو کوئی ریز بھی نہیں کرتا بیکاز نو باڈی کیئرس. اور اس کے بارے میں یہ اسمپشن ہے کہ جی اس کو دبا دینا ہی بہتر ہوتا ہے، چونکہ آپ اپنی بے عزتی کرائیں گے، اپنے خاندان کی بے عزتی کرائیں گے. آپ اگر جسٹس سسٹم کے اندر جائیں گے تو پولیس اسٹیشن پہ آپ پہ اس سے کہیں برا ہوگا. عدالتوں میں جائیں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے. یہ کل پرسوں ایک سول لیٹیگیشن کا کیس جو ہے وہ 43 ایئرز کے بعد ڈیسیجن ہوا، اور وہ سوال کیا گیا منسٹر آف لا سے تو اس نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، اس طرف گیا ہی نہیں. آئین بائیں شائیں مار کے کوئی اور باتیں کر کے تو اس کو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو روکیں گے کیسے. تو بات یہ نہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ انڈیا یا کسی اور بنگلہ دیش یا کسی اور ملک کو یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ہوتا ہے تو کوئی یہ بات نہیں کر سکتا چونکہ وہاں بھی ہوتا ہے، تو ہمارے وہاں ہوتا ہے تو بے شک ہوتا رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بےہودہ قسم کا آرگومنٹ ہوگا جس کا جواب دینا ہی قطعی طور پہ فضول ہے، چونکہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی اسی طریقے سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر موریلٹی پہ اور زیادہ بہتر گراؤنڈز پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور جب آپ کسی اس طرح کے معاملے میں آئیں تو آپ کہیں کہ نہیں جی وہاں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہی تو پاکستان کا سٹائل ہے کہ انٹائی ویسٹرن وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں بات بات پہ وہ کہیں گے جی وہ امریکہ میں بھی تو یہی ہوتا ہے، انگلینڈ میں بھی تو یہ ہوتا ہے. ان کو امریکہ اور انگلینڈ کی وہ لا محدود ان گنت قسم کی خوبیاں کبھی نظر نہیں آئیں گی.
सोसाइटी की वो स्टेबिलिटी, वो सिस्टम, वो सफाई, वो शफाफियत, वो हमदर्दी, वो पैशन, वो एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का एहतराम, औरत का इज्जत एहतराम जो बसों में और ट्रेनों में और इन जगहों पे होता है, वो उनमें से कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आएगी। उनकी नज़र जाके पड़ेगी गंद में, चूँकि वो अपने मतलब की चीज़ तलाश करते हैं। दुनिया में कोई सोसाइटी इस तरह की कबातों से जो है वो पाक नहीं हो सकती, पाक नहीं है। दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो सिविल सोसाइटी है, आपका ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, आपका कॉमन पर्सन है, कॉन्शियस जो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसका इस पे रिएक्शन क्या है। क्या आप पूरी सोसाइटी को हाँक कर एक जो है वो जानवरों के रेवड़ की तरह हाँकेंगे कि ठीक है जी, चूंकि हम पॉलिटिकली इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हमने अगर इसके खिलाफ बात की तो हमारी पार्टी को या हमारे इक़्तिदार को जो है वो होता है, तो ये गलत बात है। रहा सवाल मुल्क को बदनाम करने का, तो दिस इज़ द मोस्ट, ये एक इंतहाई फुलिश किस्म का आर्गूमेंट है। किसी मुल्क के अंदर सच्चाई को छुपाने से जिस कदर उसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट और उसकी डी सर्विस है, वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। सच्चाई को आप जितना ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, वो इतना ज़्यादा आप अपने मुल्क की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। चूँकि आपके अंदर जुर्रत है कि आप अपनी जो इस तरह के फेलियर्स हैं और इस तरह के इन ह्यूमन किस्म के एक्ट्स हैं, उन पे पर्दा डालने के बजाय आप जुर्रत पैदा करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये कनाडा में जो बहुत ही खौफनाक वाक़या जो हुआ था, सामने आया पहली दफ़ा 200-300 जो रेड इंडियंस नेटिव पीपल हैं, उनके बच्चों को की कब्रें जो दरियाफ्त हुई थी, जिसका मतलब ये था कि उन बच्चों को मार दिया गया या वो मर गए और उनको इस तरह की मैस ग्रेव्स में डाल दिया गया। तो कनाडा अगर चाहता तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि ये वाक़या हुआ भी है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें दूर दराज की साइट्स हैं, आवाम की नज़रों से दूर और कई सौ साल पुराने वाक़यात हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसका ज़िम्मेदारी तस्लीम करके आवाम से, जो लोग इससे इन्वॉल्व थे, उनसे माफ़ी मांगी। ये होता है कामों का प्राइड, जब वो देखते हैं कि सच्चाई जो है वो मुकद्दस है और वो हर चीज़ पे भारी है। बाकी ये कोई नेशनलिज्म, मुहब्बे वतनी, पॉलिटिकल थॉट्स, आपकी पार्टी, कोई चीज़ जो है वो सच्चाई पे भारी नहीं होती। सच्चाई हर चीज़ पे भारी है। अच्छा, एक सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी ले लें। जब इन 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया, इन रेपिस्ट को छोड़ा गया, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि भाई किस प्रोसेस के तहत इन लोगों को छोड़ा जा रहा है, गुजरात गवर्नमेंट अपनी आए और अपनी सफाई दे। तो अब तो बात सामने आ गई है, गुजरात गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट कर दिया है कोर्ट के अंदर कि जी इस प्रोसेस के तहत इनको छोड़ा गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट को अब कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए? अगर चुप रहे तो उस चुप्पी का क्या मतलब निकालें हम? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी जी, क्योंकि उन्होंने एक इंक्वायरी नोटिस जारी किया, उसका जवाब आया, तो दे हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। उसमें जो भी वो समझते हैं कि इसका हल है वो निकालेंगे। लेकिन अगर वो खामोश रहते हैं तो फिर मैं वही बात करूंगा। अब आप इस वक्त देखें ना कि गुज़श्ता 3-4 सालों से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और स्पेसिफिकली जो इस तरह के बड़े हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो एक लाइम लाइट्स में हैं और उनसे अवाम का गम और गुस्सा, अवाम की रिएक्शंस मुख्तलिफ मामलात में आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। यानी ये साबित करता है कि अवाम बड़े कीनली और क्लोजली जो है इन चीज़ों को वॉच करते हैं। तो अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, जैसे कि मैंने पहले वजाहत की कि जिन लोगों ने ये काम किया उनके पास एक पैटर्न है इस तरह के काम करने का, तो इसी तरह का उन्होंने आर्गूमेंट जब वो दिया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर देता है तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुमकिन है कि वो लीगली बिल्कुल दुरुस्त हो, क्योंकि कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट्स के बाद जो कंजर्वेटिव जजेस हैं वो हमेशा लीगलिटीज़ में ज़्यादा जाते हैं और वो इस तरह में सोसाइटी की चीज़ों को जो है, जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, उनसे वो थोड़े से जो है वो डायरेक्ट बात करने से कतराते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडिशन है, नॉर्मली स्पीकिंग, इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स ने आज तक बड़े बड़े डिसीजन जो हैं
وہ دیے ہیں جو کہ بڑے ریمارکیبل ڈیسیجن ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتا دوں ابھی ریسنٹلی ایک یو ایس کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا ابارشن کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا تو آپ یو کین نیور سرپرائز فرام دیز پیپل. ہی واز اے کنزرویٹو جج اور اس نے اپنے نظریات اور خیالات یعنی پاکستانی ججوں کو فالو کرتے ہوئے اس نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا بجائے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو بعد میں وہ اسٹیٹ کی طرف سے پھر اس کا کاؤنٹر میجر کر کے تو اس قانون کو پھر دوبارہ جو ہے وہ کسی طریقے سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں بٹ دیٹ ول ناٹ چینج دا ہسٹری اینڈ دیٹ ول ناٹ ہائڈ دا ٹروتھ. چونکہ یہ جو ہے تاریخ میں ہم نے بہت دیکھا کہ اس طرح کے جب کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے ڈیسیجن ہوتے ہیں لیکن وقت ان کو خود بخود ریکٹیفائی کرتا ہے اور دنیا کو حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے. ایک سوال بنتا ہے رولنگ ڈسپنسیشن کرنٹ گورنمنٹ بی جے پی کے اوپر جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, عورتوں کے رائٹس کی بات کرتی ہے, پوری دنیا کے اوپر سوال بھی اٹھاتی ہے. کوئی بات اگر ہندوستان کو کہیں پہ برا دکھاتی ہے, مثلاً ابھی ہنگر انڈیکس آئی تو ہنگر انڈیکس میں بھارت کا جو اس کی پوزیشن ہے پچھلی دفعہ 101 پر تھا, اب 107 پر چلا گیا ہے. تو اس پر گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہم تو اس کو نہیں مانتے, ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے. لیکن وہی انٹرنیشنل ایجنسیز جہاں پر بھارت کو اچھا بتاتی ہیں اس کو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی دنیا یہ کہتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے. اچھا, ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں بشانی صاحب, ایک بھی اسپوکس پرسن, ایک بھی بی جے پی کے پولیٹیشین نے اس کے اوپر بات تک نہیں کی ہے. ان کی خاموشی کیا اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس واقعی میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں؟ دیکھیں جی, اس خاموشی کے اس کے علاوہ تو کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو لیڈر جو ہیں وہ ٹی وی پہ جانے کے لیے اور اپنی بات کرنے کے لیے اچھل کود کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کا کوئی کنٹروورشل ایشو آئے اور اس پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جب وہ اس طرح میوٹڈ قسم کی پوزیشن اختیار کر لیں تو دیٹ مینس دے ہیو نتھنگ ٹو سے, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, وہ جو ہے ٹروتھ کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور ان کو یہ ڈائریکشن دی جاتی ہیں کہ آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ بعض چیزوں کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. یہ بھوک اور ننگ جو ہے اس میں بدنامی والی کوئی بات نہیں ہے. کینیڈا جو ہے ون آف دی ٹاپ ریچسٹ کنٹریز, اب یہ G7 کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ خوشحال اور ایک سٹیبل اکانومی کے حوالے سے سٹیبل کنٹری ہے. اب کسی بھی طریقے سے اس کے جو خزانہ ہے, جو ریسورسز ہیں, جو فیوچر ہے, اس پہ کسی طرح کا کوئی نہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ 1/4 آف دی پاپولیشن جو ہے وہ بیلو دا ہنگر, جو پاورٹی جو ہے وہ لائف گزار رہی ہے, اور یہاں کا میڈیا بار بار اس پہ بات کر رہا ہے. آج میں آتے ہوئے 6 سٹی نیوز پہ یہ جو کہ مین سٹریم ریڈیو ہے اس پہ میں یہ سن رہا تھا. تو اب اگر یہ چلے جائیں اور کہیں کہ نہیں جی آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ امریکی سن رہے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں, تو یہ کتنی بڑی جو ہے. یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں جو 22 گز کی ستن پہنتے ہیں یا پورا تھان جو ہے وہ ساڑی کا پہنتے ہیں, وہ کیا ان کا امپریشن ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے امیر کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہمارے پاس روٹی اور کپڑا اتنا فالتو ہے کہ ہم اس کا یہ حشر کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے جھاڑو دے رہے ہوں اس کے ساتھ. تو ایسی سوسائٹی جو احساس کمتری کا شکار ہے, یہ بہت پریمیٹیو وے آف تھنکنگ ہے کہ آپ غربت کو, بے روزگاری کو, ہنگر کو, پاورٹی کو, ان چیزوں کو چھپانے سے آپ کو اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یو آر ناٹ سرونگ یور کنٹری اور کمیونٹی, آن دا کانٹری آپ ان کے جو ہے پلائٹ میں اضافہ کر رہے ہیں. ٹرو, بالکل. جو کینیڈا میں نے پاورٹی کی بات کی, یہاں پاورٹی کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو کہ ہمارے کوئی بھوکا ہے, ننگا ہے, یا اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں, یا کھانے کے لیے کھانا نہیں, یا کپڑے نہیں, بلکہ وہ کمپیریٹیولی جو خوشحال طبقات ہیں ان کے مقابلے میں اس کے لیونگ سٹینڈرڈ میں جو کمی ہے اس کو وہ پاورٹی میں ڈالتے ہیں. صحیح ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں کہوں تو کیا کہوں ان لوگوں کو
جو اس وقت بالکل خاموش بیٹھے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم کیوں بولیں، ہماری اپنی حکومت ہے، راشٹرواد کا دور ہے، ہم کیسے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنی ہی سرکار سے۔ اگر آج آپ چپ رہے تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو کہ اپنے یہاں پہ، ان کے یہاں جب مائنورٹیز پہ ظلم ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہائی مورل گراؤنڈ لے، اور جو سوسائٹیز ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لیتی پھر ان کا حشر جو ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ ویسے بات چلی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے 150 دن سے زیادہ کشمیری ہندوز کہیں، انہیں کشمیری پنڈتس کہیں، جموں کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی سیکیورٹی کو لے کے سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان سے ابھی تک کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا ہے، نہ ہی لیفٹیننٹ گورنر صاحب آئے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ آیا ہے۔ ابھی تک وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہندو ہیں بائی دا وے۔ تو اگر کسی کو یہ بات اچھی محسوس ہوتی ہو تو ان کے لیے بھی کوئی آواز اٹھا لو۔ جب آپ دوسروں کے لیے خاموش رہتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ 30 سال پہلے کشمیری پنڈتوں کو جب ان کے گھروں سے نکالا گیا تو کوئی، اب لوگ کہیں گے کوئی مسلمان نہیں آیا جی سڑکوں کے اوپر، آج کسی مسلم خواتین کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو ہم کیوں نکلیں سڑکوں پر ان کے لیے؟ نہ نکلیں، اپنے لیے تو نکلیں، اپنے لیے تو کوئی سوال اٹھائیں۔ کشمیری پنڈت آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی آپ کا کوئی بھی سو کالڈ راشٹروادی میڈیا آواز نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ویسے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ دن پہلے بارامولہ میں جب وہ خطاب کر رہے تھے قوم سے، بارامولہ کے لوگوں سے، تو بیچ میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ رک گئے، انہوں نے اپنی سپیچ کو پاز کر دیا۔ اذان کے احترام میں انہوں نے اپنی سپیچ کو پاز کر دیا۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر بارامولہ کے جو لوگ تھے، جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں، بے حد خوش ہوئے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے ووٹ بھی ڈال دیں۔ کچھ ایسا ہی گجرات میں بھی ہو رہا ہے۔ بلکس بانو کے جو ریپسٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، شاید اس سے ہماری ہندو کمیونٹی خوش ہو جائے اور ان کو وہاں بھی ووٹ دے دے۔ چلیں جی، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں ان کے، اور آپ کے بھی دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ بی جے پی سے کشمیر کے مسلمان بھی خوش ہیں، اور ہندو جو ہیں باقی بھارت کے وہ بھی خوش ہیں۔ سبھی کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے، ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو باقی میں آپ سب کے اوپر چھوڑتا ہوں، بے حد سمجھدار لوگ ہیں۔ آج بشانی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔